अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम अल्लाह के बंदे बनने की भरपूर कोशिश में होंगे। अल्लाह के बंदों, अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मदनी मस्जिद के नाम से या मस्जिद मदनी के नाम से इस्लामाबाद में एक मस्जिद को डिमोलिश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो उसकी तस्वीर और जो उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, उसको देख के मुझे थोड़ा सा सोचने को मिल रहा है कि रातों रात एक मस्जिद को, एक बड़ी मस्जिद को, एक बड़ी बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को, जिसके ऑफकोर्स पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, सीवरेज के कनेक्शन और एक पूरी एक घर बनाते हुए ईंटों की पूरी मस्जिद, लेंटर होंगे उसके ऊपर, खिड़कियाँ, शीशे, ये मतलब एक बहुत कुछ होता है, पौधे, पता नहीं क्या क्या होता है। रातों रात एक इतने बड़े कंपाउंड को डिमोलिश करके, ऐसे गायब करके, फुल साफ़ सुथरी ज़मीन करके, उसके अंदर नए दरख्त लगा के, ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई और कब आई है मुझे नहीं पता लगा कि रातों रात इतना कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ कि मैं आपको फतवे दूँ यहाँ बैठ के। मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म का काम होता है सवाल पूछना। अब सवाल जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये है कि क्या ग्रीन बेल्ट, एक गवर्नमेंट की जगह जो किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट की हुई है, एक कब्जे की जगह पे, एक ज़मीन के ऊपर कब्जा करके अल्लाह का घर बनाना, क्या ये ठीक काम है? एक ज़मीन पे कब्जा करके आप अपना घर बनाने में शर्म महसूस करेंगे, अपना घर बनाने में, कल कब्जे के ज़मीन पे तुम घर बना के बैठेगा, कोई शरीफ बंदा तो नहीं कहेगा। और इस्लामी पर्सनैलिटी, इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले जो सबसे आला दर्जे की एक स्पीशी होनी चाहिए दुनिया में, वो ये काम करे कि कब्जे की ज़मीनों के ऊपर मस्जिद बनाए। तो क्या ये आपके ख्याल में एक कोई दीन की खिदमत है? क्या ये दीन की खिदमत है? क्या अल्लाह ताला के सामने कल मैं पेश हूँ, मैं कहूँ मैंने फ़लाँ जगह पे कब्जा किया था, कब्जा करके मैंने मस्जिद बना दी और मैंने उस मस्जिद में इबादतें होती रही आपकी, और कभी भी नहीं। और ये कभी भी ऐसा नहीं कि बड़ी कुरान सुन्नत के मुताबिक वहाँ पे नमाज़ें पढ़ाई जाए, कुरान सुन्नत के मुताबिक वहाँ पे बयानात हुए हों, जुम्मे पढ़ाए जाएँ, खुतबे दिए जाएँ। किसी न किसी एक फ़िरके के पास मस्जिद होती है। और पाकिस्तान में अलमिया ही यही है कि अगर एक फ़िरके ने अपनी मस्जिद बना ली है तो दूसरे फ़िरके ने फिर वहाँ पे अपनी मस्जिद बनानी है, वरना उस इलाके के जो लोग हैं वो उस फ़िरके में चले जाएंगे जिसकी वहाँ पे मस्जिद मौजूद है। इस ही वजह से हर महल्ले में आपको 3-3, 4-4, 5-5 मस्जिदें कम से कम मिलेंगी। 2 बरेलवियों की होंगी, 2 देवबंदी की होंगी, एक आदि को अहले हदीस की होगी, अहले हदीस थोड़ा छोटा ग्रुप है तो उसकी एक आदि होगी, बरेलवी थोड़े बड़े हैं तो उनकी 3 होंगी, देवबंदियों की शायद 2 होंगी। इस तरह करके मस्जिदें ढेर सारी बना दी हैं। अब मस्जिद बनाने का क्या होता है? अगर मैं चाहता हूँ ना कि यार मैंने उन अहादीस के ऊपर अमल करते हुए मैंने मस्जिद बनानी है, अल्लाह का घर बनाना है, वहाँ पे अल्लाह की इबादत हो ताकि मुझे अल्लाह ताला जन्नत में मेरे लिए घर बना सकें, तो उसका तरीका ये है कि आप देखेंगे ऐसी जगह को कि जहाँ पे बहुत सारी आबादी है लेकिन मस्जिद नहीं है, वहाँ पे आप मस्जिद बनाने का प्लान करेंगे। दूसरा काम उसका ये होगा कि आप वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट जगह, एक प्लॉट परचेज़ करेंगे अपने हलाल की खून पसीने की कमाई से, दिल गुर्दा रख के ज़कात दिए हुए माल में से आप एक बड़ा पोर्शन निकाल के प्लॉट परचेज़ करेंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग बिल्ड करेंगे, प्रॉपर एक बिल्डिंग बिल्ड करेंगे और जो मस्जिद की ज़रूरियात है वो सारी मस्जिद की ज़रूरियात पूरी करेंगे। और ये देखेंगे कि वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब की वो मस्जिद हो। वहाँ पे बहुत गरीब गुरबा रह रहे हैं तो वहाँ पे आलीशान मस्जिद बनाने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी की सारी इसराफ है। वहाँ मस्जिद बनाएंगे, सादी से एक मस्जिद होगी कि अगर नमाजी आएगा तो उसको अपने घर में और अल्लाह के घर में को ज़्यादा फ़र्क नज़र ना आए, उसको अल्लाह के घर में आके नमाज़ पढ़ के वापस अपने घर में चला जाए, उसके अंदर शुक्र का जज्बा रहे, उसके अंदर किसी किस्म की एहसास कमतरी ना हो जाए अल्लाह के घर को देख के। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अभी हम मस्जिदों को जाके देखें तो हमारी मसाजिद में 3600 लाइटें लगी होंगी, पंखे लगे हुए होंगे जी, ढेरों ढेर, मोटे मोटे कारपेट बिछे हुए होंगे, अंदर बाहर हर तरफ टाइलें लगी हुई होंगी, बड़े बड़े जिन साइज़ के एसी लगे हुए होंगे, बड़े बड़े एक्स्ट्रा बिग साइज़ के जनरेटर पड़े हुए होंगे। वो आपके एलपीजी पे भी चलेंगे, वो सुई गैस पे भी चलेंगे, वो पेट्रोल पे भी चलेंगे, वो डीजल पे भी चलेंगे। पूरी पूरी छतों के ऊपर जो है ना दर्जनों के हिसाब से आप कह लें कि सोलर पैनल लगे हुए होंगे, यूपीएस लगे हुए होंगे, स्पीकर साउंड सिस्टम ऐसा वीआईपी किस्म का लगा होगा हॉल के अंदर भी और मस्जिद के बाहर ऊपर भी। मस्जिद के बाहर से आप देखें कितना उसके ऊपर पैसा खर्च किया होगा, बाथरूम ऐसे वीआईपी बनाए होंगे, सारा का सारा। उसके बाद साइड में कंपाउंड बनाया होगा, मौलवी साहब के रहने की जगह, उनके ख़ानदान के रहने की जगह, उनके बच्चों के रहने की जगह, मदरसा बनाया होगा, मदरसे के बच्चों के रहने की जगह, एक पूरा कंपाउंड बनाया होगा कि जो सिर्फ उस फ़िरके से बिलोंग करेगा कि जो फ़िरका उसको इनिशिएट करेगा। अब उस मोहल्ले में, उस एरिया में रहने वाला बंदा जब वो जाके मस्जिद को देखेगा तो वो मस्जिद को जाके देखेगा कि मस्जिद के अंदर तो लाइटों का ऐसा इसराफ हो रहा है, खुली इस्तेमाल हो रही हैं लाइटें, बड़े बड़े जिन साइज़ के एसी लगे हुए हैं और जनरेटर भी लगा हुआ है, यूपीएस भी लगे हुए हैं, बैटरीज भी लगी हुई हैं, सोलर के सिस्टम भी लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये सब कुछ देख के जब वो बिजली का इतना कुछ देखेगा और नमाज़ पढ़ के किसी तरीके से एसी के अंदर, तो ऐसी ऊँग आ रही होती है, खशियत ने कहाँ से आना है। जब वो वापस घर आएगा और घर आके देखेगा कि मेरे 2 महीने का बिजली का बिल पड़ा हुआ है जिसको मैंने जमा कराना है, तो फिर आप सोचेंगे उसके दिल पे क्या छुरियाँ और टोके चलेंगे कि अल्लाह का घर वहाँ पे तुमने बनाया हुआ है, लोगों से चंदे इकट्ठे कर करके, हो सके उससे भी चंदे लिए हों। और जब वो वापस आके अपने घर में देखेगा कि यार अब मैं एक मुसलमान हूँ तो मेरे 2 महीने का बिल आ गया है जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और अब क्या होगा, मेरी बिजली कट जाएगी। और मस्जिद में बिजली का इसराफ,
ایک مسجد کی انتظامیہ جب ایسے بنائے گی مسجد کو, پھر وہ دوسری مسجد والے دیکھیں گے, بریلوی والے یا اہل حدیث والے, کوئی بھی اور فرقہ دوسرا دیکھے گا, شیعہ دیکھیں گے, یار ان کی مسجد دیکھو ذرا کیسی زبردست ہوگی, چلو جی اب ہمیں بھی یہی کرنا ہے, اب ہمیں بھی اے سی لگانے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے اے سی لگائے میں ساری عوام اے سی کی وجہ سے وہاں جاتی ہے, گرمی کے ستائے ہوئے, تو ان کے پاس زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے, زیادہ عوام جمعہ وہاں پڑتی ہے تو زیادہ چندہ وہاں ہوتا ہے, زیادہ مسجدوں میں لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں زیادہ چندہ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو عوام ہی نہیں آ رہی ہے, اب ہم نے بھی اے سی لگانا ہے, کرو اکٹھے چندے. اب پھر اس غریب سے بھی جا کے چندہ لیں گے جس کے اپنے گھر کے 2 مہینے کا بجلی کا بل پڑا ہوا ہے, جو بیچارہ پورا نہیں کر سکتا, اسی بجلی کاٹے چلے جائیں. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, لٹرلی میری اپنی آنکھوں دیکھی چیزیں میں بتا رہا ہوں, یہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ سے, وہ فرضی باتیں نہیں کر رہا میں. اللہ کے گھر جا کے دیکھتے ہیں اتنے اتنے موٹے کارپیٹ ڈلے ہوئے ہیں, ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں, وی آئی پی قسم کی مسجدیں تیار ہوئی ہوئی ہیں, ایسی لش پش کرتی ہوئی, چمکیں, اتنی چمک ہوتی ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں پہ. میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو مولوی صاحب اندر کے اسپیکر لگاتے تھے, 10 15 20 بندوں کی صف ہوتی تھی, صف بھی پوری نہیں ہوتی تھی, اندر کے اسپیکر میں فل اونچی آواز میں جو ہے نا وہ قرات کر رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. یار مطلب اتنا اسراف کرنے کی ضرورت ہے بجلی کا, اتنی ساؤنڈ سسٹم تم نے کھولا ہوا ہے فجر کی نماز میں, اور بندے ادبوئے کھڑے ہوئے, آدھے سو رہے ہیں, آدھے جاگ رہے ہیں, اتنی اونچی آواز میں ان کو نماز سننے کو مل رہی ہے. مجھے بتاؤ کہاں سے خشیت ہے؟ وہ تو بلکہ کہہ رہے ہوں گے جلدی رکوع میں جا تو یہ آواز سے جو ہے نا آواز ہمارے کانوں میں کم پڑے. سو کے آپ اٹھے ہوتا ہے سر مسجد میں جا کے کھڑے ہو گئے, آدھے سوئے ہوئے آدھے جاگے میں, اور اتنی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ امام صاحب پڑھا. کیوں؟ امام صاحب نے کون سا جیب سے بل دینا ہے؟ انتظامیہ نے بل دینا ہے, امام صاحب کے گھر کی بجلی بھی وہیں سے لگی ہوئی ہے. تو مسجدوں کو جو چندے دیتے ہیں نا وہ ہماری غلطی ہے. ہم مسجدوں کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں, اتنے ہم تیار کرا دیتے ہیں. محلے میں غریب ہوں گے, مر رہے ہوں گے, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, پینے کو نہیں ہوگا, پانی نہیں ہوگا, ان کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے, بجلی نہیں ہوگی, گیس نہیں ہوگی, گھر ٹوٹے ہوں گے, دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں گے. اتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں راتوں کو گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے بھائی نہ اندر کچھ ہے, نہ کسی نے آ کے کچھ نکالنا, نہ چوری کرنا. لیکن جب وہ لوگ جا کے مسجدوں کو دیکھتے ہوں گے, اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کے چندے اکٹھے کر کے مسجدوں کو کیا عالی شان بنایا ہوا ہے جی, 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے کھلے گی, یہ جی سنتے پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد تالے لگے بند. جب وہ یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دین کے قریب آئیں گے؟ بلکہ انتظامیہ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک مسجد بنا دی نا. دیکھو میرے لیے نا اگر کہیں بھی ایک پلاٹ ہے نا, پلاٹ کو مختص کیا ہوا ہے کسی نے کہ یار یہاں پہ مسجد کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے وہ بھی کافی ہے کہ میں وہاں پہ جا کے چٹائی کے اوپر بھی میں سجدہ دے دوں گا, میں وہاں پہ جا کے مٹی کے اوپر بھی دے دوں گا, میں کپڑے کے اوپر بھی دے دوں گا. اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہے, 4 دیواری گھر, چھت ڈلی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, پنکھا لگا ہوا ہے, لائٹ لگی ہوئی ہے, ایک سمپل مسجد بنی ہوئی ہے, میری نماز وہاں پہ بھی ہو جائے گی, میری نماز اس پلاٹ پہ بھی ہو جائے گی, اس عالی شان مسجد میں جہاں پہ میرا فوکس ہی نہیں ہو پا رہا. میری فوکس نہ کارپیٹوں سے ہٹ پا رہا ہے, دیواروں سے ہٹ پا رہا ہے, نہ اوپر سے ہٹ پا رہا ہے. دنیا کی باقی ملکوں کی جو مسجدیں ہیں ان کے اندر بھی اتنے انہوں نے کام کرنے کا, لیکن باقی ملکوں کی مسجدوں میں جو اچھے ملک ہیں ان کے اندر عوام کا بھی خیال ہوتا ہے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غریب بندہ ہے روڈ سے چلتا ہوا جا رہا ہے, میں کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں, ایک بندہ روڈ سے چلتا ہوا جا رہا ہے اور آگے مسجد کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب آپ نے کیا کیا ہے کہ جی 5 منزلہ مسجد کے لیے آپ نے ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر کھڑا کر دیا, گرے اسٹرکچر آپ نے چندہ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا. اب وہ بندہ وہاں سے ڈیلی گزر رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں یار مسجد بن رہی ہے, 5 اسپیکر لگے ہوئے ہیں جی, چندہ دو. وہ بیچارہ شرم و شرمی, گھر کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے, وہ جا کے مسجد میں ڈال دے کہیں میری آخرت نہ خراب ہو جائے. اس کے پاس گھر نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیسے رہ رہا ہے, کرائے بھی نہیں پورے کر رہا ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ انتہائی لو, کیڑے مکوڑوں میں گھر اس گھر میں رہ رہا ہوگا, برے حالات میں رہ رہا ہوگا, لیکن وہ ڈر کے مارے وہاں پہ نا مسجد کے اندر چندہ ڈال دے گا کہ شاید میری نا آخرت نہ خراب ہو جائے, یہاں سے اور چلا جائے گا. اب وہ مسجد کا کیا ہوگا جی, وہ مسجد کے 2 3 4 اپنے فلور ایسی گرے اسٹرکچر چھوڑنے ہیں جی, بس چندہ اکٹھا ہو رہا ہے جی, کر رہے ہیں, نمازیں شروع کرا دیں, کر رہے ہیں. اب وہاں پہ آلریڈی مسجد موجود ہے, کیوں نہیں مسجد بنانے کی وہ ہوئی ہے کہ ہمارے فرقے کی مسجد نہیں ہے یہاں پہ, یا 10 منٹ مسجد کے لیے واک کر کے جاتے ہوئے آپ کو موت پڑ رہی ہے, آپ کو گھر کے پاس گھر کے قریب مسجد چاہیے, میں نے وہاں پہ جا کے نماز پڑھنی ہے. یہ ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈز ہیں, اتنے ہم لوگ گر چکے ہیں پستی میں, جس کی وجہ سے اتنے بڑے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. ہر فرقے نے اپنی مسجد بنائی ہے, ہر ایک فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ کافر ہے, دوسرا فرقہ جو ہے نا وہ ان کے بڑے تو بہت بڑی اور بری چیزیں لکھ کے گئے ہیں کہ جی ان کو تو مرتد بھی ہے, تو ان کو تو یہ کتاب سے بھی گئے گزرے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے, یہودوں نے سارا قرار دے کے گئے ہیں. ایک تو سیدھا ان مسجدوں کے تھرو یہ فرقہ پھیلاتے ہیں, دوسرا سیدھا اپنے مدرسوں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ڈھیر مسجدیں بناتے ہیں کہ اب ان مدرسے والے بچوں کو کہیں نہ کہیں مولوی بنا کے بھیجنا ہے, عالم بنا کے بھیجنا ہے, کہیں پہ مفتی بنا کے بھیجنا ہے, کہیں پہ کچھ بنا کے بھیجنا ہے, کہیں پہ کچھ بنا کے بھیجنا ہے, کہیں پہ خطیب بنانا ہے, کہیں پہ قاری بنانا ہے, کچھ مسجدیں چاہیے. ایک محلے میں تفریق کرا کے آپ نے دیوبندی, بریلوی فرقہ, یہ اہل حدیث سب کر کے ڈھیر مسجدیں بنا دی. اور غریب سڑتا ہوا مر جائے گا ان مسجدوں کی چکا چوند دیکھتے دیکھتے, وہ بیچارہ ڈیلی ان مسجدوں کی چکا چوند دیکھتے دیکھتے وہ گھر جا کے احساس کمتری کا شکار ہو کے رات کو سوئے گا کہ میں اپنے بچوں کے لیے پورا نہیں کر پا رہا ہوں. مسجدوں کی شان و شوکت دیکھا کیسی ہے جو چندوں کے اوپر چل رہی ہے. اور ایک فرقہ, اس کا مزے کون لے رہا ہے؟ امام صاحب جو اندر بیٹھے ہیں, امام صاحب کے جو بچے بیٹھے ہیں, جو وہاں پہ قاری بیٹھے ہوئے, جو خطیب بیٹھے ہوئے, جو وہاں پہ مدرسوں میں پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں یا مفتی بیٹھے ہیں, ان کے مزے وہ لے رہے ہیں. ان سارے چندوں سے آنے والے جو کھانے ہیں ان کے بجلی کے بل فری, نیٹ لگوائے ہوئے, نیٹ فری, گیس فری, پانی فری, باتھ روم فری, رہائش فری, کرایہ فری. ہم لوگ پاگل ہیں جو
باہر رہ کے کام کر کے پورے طریقے سے مزدوری کر کے یا ہمارے باپ دادا پورے مہینے کام کر کے لا کے میجر پورشن کرایوں میں دے کے بجلی گیس کے بل دے کے انٹرنیٹ کے بل دے کے اور اپنے بچوں کو بھی پال کے اتنا سارا کچھ خود محنت کر کے حرام سے بچ کے حلال کی رزق کما کے جا کے ایک زندگی گزار کے پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں, پھر دین بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ لوگ مفتی حضرات یا مولانا حضرات جو ہیں وہ بس چندے کے پیسے اکٹھے کر کے مسجد سے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, نہ کرائے کی ٹینشن, نہ بل کی ٹینشن, نہ پانی کی ٹینشن, نہ انٹرنیٹ کی ٹینشن, نہ گیس کی ٹینشن, کسی چیز کی ٹینشن نہیں. کھانے پینے وہیں سے آ رہے ہیں, ڈھیروں ڈھیر ادھار جو ہے ان کے چڑھے ہوئے ہیں آگے پیچھے کرانے کی دکانوں پہ, تندوروں پہ, ہوٹلوں پہ, یہ وہ مسجد کے چندے آئیں گے وہاں سے پورے ہو رہے ہیں. پوائنٹ بینگ از بینگ اے مسلم, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ مسجدوں کو جو ہم کھلے جو ہم لٹا رہے ہوتے ہیں نا, پیسے چندے دے رہے ہوتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. مسجد انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ جب وہ چندے اکٹھے کرے نا تو وہ پھر اپنے محلے میں بھی دیکھیں کہ ہمارے محلوں میں کون کون کس کس حالات میں رہ رہا ہے. اگر کوئی بہت برے حالات میں رہ رہا ہے تو جا کے اس کے گھر کے حالات صحیح کریں. اس کے گھر کی دیواریں نہیں ہیں تو دیواریں بنا کے دیں. یار لوگوں کے گھروں کی چھتیں ہیں, دیواریں نہیں ہیں, سیڑھی ہیں, گرلیں نہیں ہیں, بچے گر رہے ہیں اوپر سے, یہ ہو رہا ہے, تارے بجلیوں کے قریب سے جا رہی ہیں, دروازے کھلے سو رہے ہیں, پتہ ہے کچھ نہیں ہے, نہ اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, نہ اندر فرش پکے ہوئے ہیں, نہ باتھ روم پکے ہوئے ہیں, نہ کچن پکے ہوئے ہیں, ایک کمرے میں لوگ رہ رہے ہیں, بچے بھی اسی میں, بچیاں بھی اسی میں, میاں بیوی بھی اسی میں, نہ بچوں کی پرائیویسی ہے نہ میاں بیوی کی پرائیویسی ہے, ایک کمرے میں پوری زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں پہ اتنے کمرے بنے ہوتے ہیں ایک مدرسے کے اندر, ایک مسجد کے اندر, ایک کمپاؤنڈ کے اندر, کہ یار جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. اس ایک مسلمان کی زندگی کو تم بہتر اگر کر لو, بہت پیسہ آئے گا, چندے کا پھر بھی پیسہ آتا رہے گا, رکے گا نہیں. جا کے اس بندے کے آپ گھر صحیح کرو, اس بندے کے حالات زندگی صحیح کرو, اس کو بولو کہ یار اللہ کے گھر کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے, اللہ کے گھر کی طرف سے تمہاری گھر کی خدمت ہوئی ہے. وہ بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ساری زندگی اللہ کے گھر کا تابعدار اور لائل رہ کے زندگی اپنی وہیں پہ ختم کر دے گا. مسجدیں ہونی چاہیے جہاں ضرورت ہے, مسجدیں ہونی چاہیے فرقہ واریت سے پاک, مسجدیں ہونی چاہیے بالکل قرآن و سنت کے مطابق, مسجدیں ہونی چاہیے ایک نارمل جس طرح سے مسجد ہوتی ہے, جو ایک نارمل ایمینٹیز کے ساتھ ہوتی ہے. گرمیوں میں نماز پڑھاؤ نا, ان کو گرمی میں پڑھے دونوں لوگوں کو نماز, قیامت کی گرمی کا ان کو اندازہ ہو. دنیا میں گرمی میں جب نماز پڑھے ہوں گے, پسینے آ رہے ہوں گے, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم نمازیں قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے پڑھے. یہاں پہ بڑے بڑے جن سائز ایسی لگے ہیں, آپ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے, آپ نے ہاتھ باندھ لیا, آپ کو نیند آ رہی ہے, اونگ آ رہی ہے, آپ آدھے سوئے میں, نماز ہو رہی ہے, آپ رکوع میں عوام چلی گئی اور آپ سوئے میں کھڑے ہیں. خشیت کہاں سے آئے گی, خشوع کہاں سے آئے گا, اس کے اندر خضوع کہاں سے آئے گا, فوکس کہاں سے آئے گا. لیکن ہمارا کیا ہے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے تم مسجد کے لیے اگر چندہ نہیں دو گے نا مسجد کے, اگر تو تمہارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں, آپ قرآن کھول کے پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے, میرے گھر کو پاک صاف رکھو, نمازیوں کے لیے رکوع کرنے والا, سجدہ کرنے والا پلیز پاک صاف رکھو. مسجدیں پاک صاف ہونی چاہیے. ٹائلیں لگی ہوں, کسی قرآن میں نہیں لکھا ہو. اے سی بڑے بڑے لگے ہوں, 3600 لائٹیں لگی ہوں, 600 پنکھے لگے ہوں, یو پی ایس لگے ہوں, جنریٹر لگے ہوئے ہوں, موٹے موٹے قالین عالی شان بچھے ہوئے ہوں, کہیں پہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا, کہیں پہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا. مسجد ہونی چاہیے ایک جگہ مختص جہاں پہ انسان مل کے سارے لوگ نماز پڑھیں. اس مسجد کا نہ عوام کو کوئی فائدہ ہوگا, اس مسجد کا نہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہوگا, نہ بچوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ بزرگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نہ مسافر کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. کسی چیز کا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جو اس مسجد کے اندر اپوائنٹ کیے ہیں میرے کو, اس فرقے کو فائدہ ہو رہا ہے. اس فرقے کی مساجد بڑھتی جا رہی ہیں, اس فرقے کے اڈے بڑھتے جا رہے ہیں. 20 منٹ کے لیے کھلے گی, میرے جیسا شریف بندہ جائے گا وہاں پہ نماز پڑھے گا, نماز پڑھ کے آ جائے گا, پیچھے مسجد پھر بند ہو جائے گی. تو یہ کام تو میں کہیں بھی کر سکتا ہوں. اے سی نہیں لگا ہوگا, میں یہ کام کر سکتا ہوں. کارپیٹ نہیں ڈلے ہوں گے, یہ کام میں کر سکتا ہوں. ٹائلیں نہیں لگی ہوں گی, 3600 لائٹیں نہیں لگی ہوں گی, پنکھے نہیں لگے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس میں خاص کیا ہے؟ اس میں ایک بری بات یہ ہے کہ محلے کے اندر جو غریب طبقہ ہے نا, اس کو آپ نے اور زیادہ پیس کے رکھ دیا. وہ بیچارہ پہلی احساسی کمتری کے اندر ہے, آپ نے اس کو بالکل چورا چورا کر کے رکھ دیا. اس کی سیلف اسٹیم بھی گئی, سیلف رسپیکٹ بھی گئی, وہ بالکل ختم ہے. جب وہ مسجد میں اتنی شان و شوکت اور عالی شان اس پورے ماحول سے نکل کے واپس اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں آئے گا نا, جہاں پہ فرش بھی پکا نہیں ہے اور باتھ روم بھی پکے نہیں ہے اور کچن بھی پکے نہیں ہے اور ایک کمرہ ہے, اسی میں بچے ہیں, اسی میں میاں بیوی ہیں, اسی میں کوئی پرائیویسی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. چھت پہ سیڑھیاں چڑھو تو گرل کوئی نہیں ہے, چھت پہ چڑھو تو دیواریں کوئی نہیں ہے, چوہے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں, کیوں جی باہر نالیاں کھلی ہوئی ہیں, پانی پینے کو نہیں ہے جی کیونکہ پانی کا کنیکشن نہیں ہے, بجلی کا مسئلہ ہے جی, ایک بلب ایک پنکھا یوز کر رہے ہیں جی, 2 مہینے کا بل آ گیا, 200 یونٹ اوپر چلے گئے, آئی کی ناٹ افورڈ, بجلی کا میٹر کاٹ کے چلے گئے. اس طرح کی سوسائٹی میں جب ہم اتنی بڑی بڑی مسجدوں کے لیے اتنے بڑے بڑے چندے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس غریب عوام کو اور پیس رہے ہوتے ہیں اور مار رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو اور چپیڑے اور جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری اوقات اس سے بھی نیچے ہے. ہم چندے جا کے مسجدوں میں دیں گے اور مسجدوں کو عالی شان بنائیں گے, اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو یا 5 منٹ کے لیے جو جاتے ہیں 4 سجدے کرنے کے لیے, 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے, ہم ان کے لیے یہ سارا کچھ کریں. اللہ کے گھر کا نام ٹیگ لگا کے نا, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر کا ٹیگ لگا کے نا, اللہ کو اپنے گھروں سے زیادہ بندے پیارے ہیں, اللہ کو اپنے بندے پیارے ہیں. یہ بندے ہیں تو اللہ کے گھر ہیں, یہ بندے اگر نہیں ہوں گے تو اللہ کے گھروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پہلے بنایا ہے, گھر بعد میں بنے ہیں, تو بندوں کی زیادہ احساس ہے.
خیر یہ باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں, یہ باتیں ان سے کی جاتی ہیں جن کو احساسات ہوں, لیکن ہم لوگ پھر بھی احساسات سے بالکل خالی اور عاری ہیں. ابھی بھی ہم لوگ یہ ساری باتیں سننے کے اور کرنے کے بعد بھی کہیں جائیں گے تو کہیں مسجد کے لیے چندے اکٹھے ہو رہے ہوں گے, ہم لوگ کہیں گے ہاں جی دے دو دے دو. جو فرض کام ہے وہ نہیں کرنے ہیں, جو فرض کام ہے, جو پکے, جو مطلب نماز پڑھنی ہے نا, نماز پڑھنے نہیں جائیں گے, مسجدوں کی بنائیں گے, مسجدیں بنائیں گے. آپ کے بچے نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہوں گے, آپ کہیں گے جی مسجدیں بناؤ مسجد بناؤ. وراثتیں کھا جائیں گے آپ لوگ سارے, آپ لوگ کہیں گے جی مسجدیں بناؤ مسجدیں بناؤ مسجدیں بناؤ. فرض کرنے والے کام ہے, ایک ایک روپیہ ایک ایک بندے کا حق ہے, آپ جس کا حق ہے اس کو نصیب نہیں کریں گے, آپ کہیں گے جی مسجدیں بناؤ مسجدیں بناؤ مسجدیں بناؤ. مسجدیں بناؤ, بالکل بناؤ, جہاں ضرورت ہے وہاں بناؤ, جتنی ضرورت ہے اتنی بناؤ, جتنا اس پہ خرچہ ہونا ہے اتنا خرچہ ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے لمبے چوڑے لگژری مسجدیں بنا کے ان کو عوام کو اور زیادہ ڈپریشن میں, انگزائٹی میں اور سیلف ان کی رسپیکٹ کی دھجیاں اڑانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وہاں کے نمازی ہیں وہ جائیں گے, خود ایک بندہ امام ہوگا, پیچھے ایک بندہ اذان دینے والا ہوگا, تکبیر دینے والا ہوگا, ختم. سنت کے مطابق سب جا کے. میں یہ مانتا ہوں کہ جدھر میں موجود ہوں یا جدھر آپ سننے والے آپ موجود ہیں, اگر آپ موجود ہیں یا اگر میں موجود ہوں تو امام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو 4 رکعت نماز آپ نے خاموشی سے پڑھنی ہے وہی آپ اونچی آواز میں پڑھ لیں, آپ کی نماز بھی ہو جائے گی, پیچھے والوں کی نماز بھی ہو جائے گی, آپ امام ہو جائیں, پیچھے مقتدی بن جائیں گے. اس انڈسٹری کو, پوری فرقہ واریت کی انڈسٹری کو, جس نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں, جس نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا, اس انڈسٹری کو فنڈنگ کرنے والے میں ہیں اور آپ ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوکا کولا کی جب ہم ایک بوتل سے 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کریں تو وہ پیسہ جا کے کارپیٹ بامبنگ میں اور ایئر بامبنگ میں اور وہ ڈائریکٹ فائرنگ اور شوٹنگ میں جا کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں نہیں دینا وہاں نہیں دینا. جب ہم یہاں پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, پھر جب اس کا اثر نکل ہوتا ہے, اب اے سی لگوانے ہیں, اے سی لگوانے ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے, پنکھوں میں نماز ہو جاتی ہے جی, ہو جاتی ہے, بغیر بھی ہو جاتی ہے جی, بغیر بھی ہو جاتی ہے, زیادہ گرمی لگے گی زیادہ اللہ یاد آئے گا. لیکن نہیں, فرقہ واریت کی زد میں آ کے یہ مسجدوں کے چندے اکٹھے ہوتے ہیں, فرقہ واریت کی زد میں آ کے مسجدوں کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. عقل کے ساتھ اپنا پیسہ استعمال کریں, عقل اور شعور کے ساتھ اپنا پیسہ استعمال کریں. مسجد کی کمیٹیوں کو بھی جا کے بولیں کہ جو تمہارے مسجدوں میں, جو تمہارے محلوں میں نمازی ہیں نا, ان نمازیوں کے حالات پہلے جا کے دیکھو. اگر تم نے کسی ایک نمازی کے حالات درست کر دیے نا, وہ پوری زندگی تمہاری مسجد کا رستہ نہیں چھوڑے گا. احساس کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري